बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम तदरीस तर्जुमा कुरान ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान का पेपर सॉल्व करेंगे और ये पेपर पीएस आफ्टर एसोसिएट डिग्री 8 सेमेस्टर के लिए है। मेन बीबीए 2 इयर्स 8 सेमेस्टर, बीएस कॉमर्स 2 इयर्स 8 सेमेस्टर एंड बीएस एडी 8 सेमेस्टर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इस पेपर में 5 क्वेश्चन होंगे। द नंबर 1 इज़ आयात मुबारका, द सेकंड वन इज़ प्रोनाउन एंड द थर्ड वन इज़ मीनिंग एंड द फोर्थ वन इज़ वाहिद जमा एंड द फिफ्थ वन इज़ मैच द कॉलम। ये 5 क्वेश्चन होंगे आपके पास और आपने इनको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन आपका आयात मुबारका का है और आयात मुबारका को याद करने के जो आसान तरीके हैं वो 2 हैं। द नंबर 1 इज़ कि आप उसको रटा लगा लें एंड द सेकंड नंबर कि आप वर्ड्स के मीनिंग याद करें, देन आप ट्रांसलेशन करें। तो जो सेकंड नंबर पर है ये इंतहाई इजी है कि आप क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो मीनिंग याद करें, देन आपके लिए क्या होगा कि ट्रांसलेशन करना इजी होगा, क्योंकि 75% उर्दू और अरेबिक जो है वो सेम है और कुरान मजीद में भी कुछ जो है वो परमानेंट मीनिंग है। जहाँ पर भी वो वर्ड आते हैं वहाँ पर जो है वो सेम ट्रांसलेशन रहती है। तो इस वजह से कम अज़ कम जो है वो आपको एक आयत मुबारका में 5 से 6 वर्ड्स का जो तर्जुमा है वो आपको ख़ुद आ रहा होता है, उनके मीनिंग जो है वो आ रहे होते हैं। कुछ जो वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग आपको याद करने पड़ते हैं। बढ़ते हैं पेपर की जानिब। आपके पास पहला क्वेश्चन है, मंदरजा झेल आयात मुबारका का उर्दू या अंग्रेज़ी में तर्जुमा करें। ये आपके पास ऑप्शन है कि आप उर्दू में तर्जुमा करते हैं या फिर इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। ओके, आपके पास पहली आयत है, कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन वबिल अस्हारि हुम यस्तगफिरून। कानू, काना की जमा है, वो थे, कलीलन, कलील का मतलब होता है थोड़ा, मिनल लैली, मिन का मतलब होता है से, यानी ये परमानेंट मीनिंग है, और लैल कहते हैं रात को, ठीक है। मा यहजाउन वो सोते, वबिल अस्हारि हुम और सहर के टाइम या सुबह के वक्त, हम का मतलब है वो सब, यस्तगफिरून वो बख्शिश मांगते थे। यानी इस आयत मुबारका का तर्जुमा है कि वो रात में कम सोते थे और सहर के वक्त यानी सुबह के वक्त बख्शिश मांगते थे। इसमें देखें जिस तरह कानू, इसका मीनिंग भी जो है वो परमानेंट है, कलील का मतलब भी परमानेंट है, मिन का मतलब भी परमानेंट और लैल का मतलब भी परमानेंट, ठीक है। माँ जो है इसका मतलब भी परमानेंट है और यहाँ पर हम जो है ये ज़मीर मुनफसिल में से है, इसका मीनिंग भी परमानेंट है और वाव का मतलब भी परमानेंट है। इस तरह आपने जो परमानेंट मीनिंग है कुरान मजीद के, उनको अगर आप सही से याद करते हैं तो आपके लिए ट्रांसलेशन करना नहायत इजी होगा। ओके, कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन वबिल अस्हारि हुम यस्तगफिरून, वो रात में कम सोते थे और सहर के वक्त बख्शिश मांगते थे। द सेकंड नंबर इज, ओके, आपके पास सेकंड आयत है, वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइली वल महरूम, वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइली वल महरूम, और इनके मालों में मांगने वाले और महरूम का हक था, यानी महरूम लोगों का हक था। वफ़ी और में, अमवालिहिम उनके मालों में, हक़्क़ुन हक, लिस्साइली वास्ते साइलों के, वल महरूम और महरूम लोगों के वास्ते उनका हक था। और द थर्ड नंबर इज, यौमा युदाऊना इला नारी जहन्नम दआ, यौमा युदाऊना इला नारी जहन्नम दआ, जिस दिन वो जहन्नम की आग की तरफ धकेले जाएंगे, सख्ती से धकेला जाना। यानी यौम का मतलब होता है दिन, युदाऊना धकेले जाएंगे, इला का मतलब होता है तरफ, ठीक है। नार कहते हैं आग को, जहन्नमा जहन्नम की आग, दआ मीन सख्ती से धकेला जाना, यानी जिस दिन वो जहन्नम की तरफ
دھکیلے جائیں گے، سختی سے دھکیلا جانا. اوکے، آیت نمبر 4 ہے اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم. اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم. تم اس میں داخل ہو جاؤ، اب تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، تم برابر ہو. اصلوہا تم داخل ہو جاؤ، ہاں اس میں، ٹھیک ہے. فاصبروا پس تم صبر کرو، اولا یا نہ تصبروا تم صبر کرو. سواء علیکم برابر ہے، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، کم تم پر، ٹھیک ہے. سواء علیکم تم پر برابر ہے کہ تم صبر کرو یا نہ کرو. اوکے، آیت نمبر 5 ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. پھر اس نے اپنے بندے کی طرف وحی پہنچائی، دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ پھر اس نے اپنے بندے کی طرف وحی پہنچائی، ما کذبا نہیں جھوٹ بولا، فؤاد دل نے، ما رأى جو دیکھا. اوکے، نمبر 6 ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں. انا بے شک عذاب عذاب ربی کا تیرے رب کا، آپ کے رب کا، لواقع واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. اوکے، نمبر 7 آیت ہے یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا. جس دن آسمان سختی سے ہلے گا اور پہاڑ تیزی سے چلیں گے. نمبر 7 آیت ہے یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا. جس دن آسمان سختی سے ہلے گا اور پہاڑ تیزی سے چلیں گے. یوم کہتے ہیں دن کو، تمور السماء سما کہتے ہیں آسمان کو، تمور السماء مورا آسمان سختی سے ہلے گا، وتسیر الجبال سیرا اور پہاڑ تیزی سے چلیں گے. الجبال جبال کہتے ہیں پہاڑ کو، پہاڑ تیزی سے چلیں گے. اوکے، نمبر 8 آیت ہے ہمارے پاس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں کافی ڈانٹ ڈپٹ ہے، یعنی سختی ہے. اور وَلَقَدْ جَاءَهُمْ اور بے شک جاءہم پہنچ چکی ہیں، آ چکی ہیں ان کے پاس، من الانباء ما فیہ مزدجر وہ خبریں جن میں کافی کیا ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے، سختی ہے. اوکے، آیت نمبر 9 ہے ہمارے پاس فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں اور تو میرا بدلہ لے. فدعا پس اس نے دعا کی، ربہ اپنے رب سے، انی بے شک میں، مغلوب مغلوب ہوں، فانتصر تو بس آپ کیا کریں، میرا بدلہ لیں. اوکے، نمبر 10 ہے ہمارے پاس مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اس نے 2 سمندر چلا دیے جو دونوں آپس میں ملتے ہیں. اس نے 2 سمندر چلا دیے
جو دونوں آپس میں ملتے ہیں ان دونوں کے درمیان پردہ ہے اور وہ دونوں اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. اوکے، نمبر 2 ہمارے پاس کوشچن ہے. سوال نمبر 2، نصرہ اس نے مدد کی کے ساتھ ضمائر متصلہ لگائیں اور ان کے معنی بھی بتائیں. ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل آپ نے ضمیر متصل یاد کر لینی ہے، اس کے جو میننگ ہے وہ آپ نے یاد کر لینے ہیں. دین یہاں پر کوئی بھی ورڈ آ سکتا ہے اور ضمیر متصل کے اکارڈنگ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے. ویسے تو ضمیر متصل اپنے ورڈز کے ساتھ جوائن ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جوائن اس لیے نہیں ہے کہ اینڈ پر جو ہے وہ را ورڈ آ گئے ہیں. کچھ ورڈ ایسے ہیں جن کے بعد کوئی بھی عربک میں ورڈ جوائن نہیں ہو سکتا. اس میں الف ہے، الف کے بعد کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ جوائن نہیں ہوگا. اسی طرح واو ورڈ ہے، اس کے بعد واو کے بعد بھی کوئی ورڈ جو ہے اس کے ساتھ جوائن نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح دال، زال، را، زا. ٹھیک ہے، یہ ورڈز ایسے ہیں جن کے بعد کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ جوائن نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح جو ہے وہ نصرہ، اینڈ پر را آ رہا ہے، دیٹس وائی جو ہے وہ یہاں پر اس کے ساتھ ضمیر متصل جوائن نہیں ہو رہی. تو جب اس کو لکھیں گے تو ایز اٹ از جو ہے وہ صرف جو پلس کا سائن ہے بیچ میں سے وہ ہم نکال دیں گے اور اس کو جو ہے وہ ایز اٹ از لکھ دیں گے. ٹھیک ہے، نصرہ سے نصرہ. ٹھیک ہے، نصرہ سے نصرہ. اگر یہاں پر کوئی اور ورڈ آتا لائک فار ایگزامپل فی ورڈ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے کہ ہو جو ہے اس کو اس فی کے ساتھ ہم جوائن کرتے، تو یہ بن جاتا فی ہی. ٹھیک ہے، کیونکہ اینڈ پر یا ہے، یا جو ہے وہ جوائن ہو سکتا ہے. تو یہاں پر آپ نے اس کو جو پلس کا سائن ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے اور نیکسٹ کالم میں جو یہاں پر کالم بنا ہوا ہے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، اسی طرح یہ والا ورڈ جو ہے وہ یہاں پر آ جائے گا. ٹھیک ہے، نصرہ، اور یہاں پر نیکسٹ جو ہے وہ اس کا میننگ آ جائے گا. اور یہاں پر اس لیے میں نے جوائن نہیں کیا کیونکہ را ہے، را کے ساتھ جو ہے وہ نیکسٹ کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ جوائن نہیں ہو سکتا. یہاں پر صرف ہم نے اس چیز کو ختم کرنا ہے اور ایز اٹ از جو ہے وہ یہ آگے اس کے لکھ دینا ہے. یہاں پر اگر کوئی اور ورڈ آتا ہے، فار ایگزامپل رسول کا ورڈ آتا ہے ایک، ٹھیک ہے، یا دین کا ورڈ آتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، تو یہ اس کے ساتھ جوائن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ خانے میں ہم کیا کریں گے، رسولہ، رسول، اور لام کے ساتھ ہا جو ہے وہ اس طرح ہم جوائن کر کے لکھیں گے. اوکے، آپ کے پاس فرسٹ ورڈ ہے نصرہ. انہوں نے نصرہ کا مطلب یہاں پہ دیا ہوا ہے، اس نے مدد کی. نصرہ، اس نے مدد کی، اس کی، اس ایک مرد کی. اب یہاں پر جو ہاں ہے اس کا الگ میننگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ضمیر متصل جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا میننگ جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. نصرہ، اس نے مدد کی، اس کی. نصرہم، نصرہم. نصرہ کا مطلب انہوں نے دیا ہوا ہے اس نے مدد کی، ہم کا مطلب ہے ان سب کی، ان سب مردوں کی. ٹھیک ہے، اس نے مدد کی ان سب کی یا ان سب مردوں کی. اور تھرڈ نمبر پہ ہے نصرہا. ہا جو ہے یہ فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ بنے گا اس نے مدد کی اس کی یا اس ایک عورت کی. ٹھیک ہے، آپ کے لیے جو بھی ایزی ہے وہ آپ میننگ لکھ سکتے ہیں. اس نے مدد کی اس کی یا اس ایک عورت کی. اور نیکسٹ نمبر 4 ہے نصرہن. اس نے مدد کی ان سب کی یا ان سب عورتوں کی. اس نے مدد کی ان سب عورتوں کی. ہنہ کا مطلب ہے ان سب عورتوں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح نمبر 5 ہے آپ کے پاس نصرہ کا. نصرہ کا. اب کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ کا، تمہارا، تمہاری. ٹھیک ہے، نصرہ کا. نصرہ اس نے مدد کی، کا تمہاری. اس نے مدد کی تم ایک مرد کی یا تمہاری. نصرکم. نصرہ اس نے مدد کی، کم تم سب کی یا تم سب مردوں کی. اسی طرح نصرہ کی یوز ہوتا ہے فیمیل کے لیے، یعنی عورتوں کے لیے یہ آتا ہے. نصرہ کی اس نے مدد کی تمہاری یا تم ایک عورت کی. ٹھیک ہے، نصرہ کی
اس نے مدد کی تمہاری یا تم ایک عورت کی. اور نمبر 8 ہے نصر کنہ. نصر کنہ اس نے مدد کی تم سب عورتوں کی. نصر کنہ اس نے مدد کی تم سب کی یا تم سب عورتوں کی. اس طرح نصر کم تھا تم سب مردوں کی، اور نصر کنہ تم سب عورتوں کی. اوکے، نمبر 9 پہ ہے نصارہ. نصارہ کے ساتھ یا ضمیر متصل لگی ہوئی ہے، تو یہاں پر یہ بنے گا نصارہ نی. ٹھیک ہے، نون ہم ایڈ کر دیں گے. نصارہ نی اس نے مدد کی میری. یا کا مطلب ہوتا ہے میرا یا میری. نصارہ نی اس نے مدد کی میری. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ نون کیوں لگا. اوکے، نمبر 10 ہے نصرنا اس نے مدد کی ہماری. نا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا یا ہماری، تو نصرنا اس نے مدد کی ہماری یا ہم سب کی. اوکے، یہ تھا آپ کا کوشچن نمبر 2. بس کوشچن نمبر 3 ہے مدرجہ ذیل قرآنی الفاظ کے اردو یا انگریزی میں معنی لکھیں. تو فرسٹ ون ہے آپ کے پاس سلمن. سلمن کا مطلب ہوتا ہے کوئی سیڑھی. سلمن کوئی سیڑھی. اوکے، نمبر 2 پر ہے مرکوم. مرکوم کا مطلب ہوتا ہے تہ باتہ، یعنی تہ باتہ. اور اسی طرح نمبر 3 ہے سحابن. سحابن کا مطلب ہوتا ہے بادل. ٹھیک ہے، سحاب مرکوم. ویسے یہ آیت ہے سحاب مرکوم، یعنی بادلوں کا تہ باتہ ہونا اوپر سے نیچے. اوکے، نمبر 4 پر ہے الفؤاد. الفؤاد کا مطلب ہوتا ہے دل نے. ٹھیک ہے، الفؤاد دل نے. اور نمبر 5 پر ہے یولجو. یولجو مین وہ داخل کرتا ہے. یولجو وہ داخل کرتا ہے. اور نمبر 6 یعرجو چڑھنا یا وہ چڑھتا ہے. اور نمبر 7 پر ہے حطامن. حطامن کا مطلب ہوتا ہے ریزہ ریزہ. حطامن ریزہ ریزہ. اور نمبر 8 ہے حمیمن. حمیمن کا مطلب ہوتا ہے کھولتا ہوا پانی. حمیمن کھولتا ہوا پانی. اور نمبر 9 ہے العصفی. العصفی کا مطلب ہوتا ہے بوسا. العصفی بوسا. اور نمبر 10 پر ہے یسرنا ہم نے آسان کر دیا. یسرنا ہم نے آسان کر دیا. اوکے، یہ تھا آپ کا کوشچن نمبر 3. اوکے، کوشچن نمبر 4 مدرجہ ذیل الفاظ کی مدد سے واحد کی جمع لکھیں. مدرجہ ذیل الفاظ کی مدد سے واحد کی جمع لکھیں. اوکے، آپ کے پاس یہاں پر واحد انہوں نے دیے ہوتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اوپر سے دیکھ کے ان کے آگے جو ہے وہ ان کی جمع لکھ دینی ہے. اوکے، نمبر 1 ہے آپ کا منکبو. منکبو اس کی جمع ہوگی مناکبن. منکبو مناکبن. یہ نمبر 1 ہے. اوکے، سیکنڈ نمبر پہ ہے بنتن. بنتن اور اس کی جمع ہوگی بناتن. نمبر 2 بنتن بناتن. بنتن کہتے ہیں بیٹی کو، بناتن بیٹیاں. اوکے، نمبر 3 ہے جبلن. نمبر 3 جبلن، تو اس کی جمع ہوگی جبالن. جبلن کہتے ہیں پہاڑ کو. سوری، نمبر 3. نمبر 3 جبالن. اوکے، نمبر 4 ہے بصرن. نمبر 4 ہے بصرن، تو اس کی جمع ہوگی ابصارو. بصرن ابصارو. نمبر 4. اوکے، نمبر 5 ہے ابریکن. نمبر 5 ابریکن، تو اس کی جمع ہوگی اباریکا. نمبر 5 اباریکا. نمبر 6 پر ہے الملکو. نمبر 6 الملکو. ملکو کہتے ہیں فرشتوں کو، تو اس کی جمع ہوگی
الملائکۃ. نمبر 6 الملائکۃ. اوکے. نمبر 7 ہے اخن. اخن کہتے ہیں بھائی کو، تو اس کی جمع ہوگی اخوان. نمبر 7 اخوان. اور نمبر 8 ہے صاحب. نمبر 8 پر ہے صاحب، تو اس کی جمع ہوگی اصحاب. صاحب اصحاب. اوکے. نمبر 9 پر ہے عدو. عدو کہتے ہیں دشمن کو، تو اس کی جمع ہوگی اعداء. نمبر 9 ہے اعداء. اوکے. نمبر 10 ہے جدثن. نمبر 10 ہے جدثن، تو اس کی جمع ہوگی اجداسن. جدثن کی جمع اجداسن. نمبر 10. نمبر 11 ہے ناسیتن. ناسیتن اس کی جمع ہوگی نواسی. ناسیتن کی جمع نواسی. اوکے. نمبر 12 ہے اسمن. اسمن کہتے ہیں نام کو، تو اس کی جمع ہوگی اسماء. اسمن کی جمع اسماء. اور نمبر 13 ہے قلبن. قلبن کا مطلب ہوتا ہے دل، تو اس کی جمع ہوگی قلوبن. قلبن قلوبن. اور نمبر 14 حلومن. نمبر 14 حلومن، تو اس کی جمع ہوگی احلامن. حلومن احلامن. کہ ہمارے پاس نمبر 15 ہے فؤاد. نمبر 15 فؤاد، تو اس کی جمع ہوگی افئدۃ. فؤاد افئدۃ. اوکے. نمبر 16 ہے ہمارے پاس امر. نمبر 16 امر، تو اس کی جمع ہوگی ہمارے پاس امور. امر کی جمع امور. اوکے. نمبر 17 ہمارے پاس ہے قریۃ. قریۃ کہتے ہیں بستی کو، تو اس کی جمع ہوگی قرن. قریۃ قرن. اس کو قرا بھی پڑھتے ہیں. اوکے. نیکسٹ ہے نمبر 18 مشفقن. نمبر 18 مشفقن، تو اس کی جمع ہوگی مشفقین. مشفقن مشفقین. اوکے. نمبر 19 نارن. نارن کہتے ہیں آگ کو، تو اس کی جمع ہوگی نیران. نارن کی جمع نیران. نمبر 19. اوکے. نمبر 20 فمن. فمن کہتے ہیں فیس کو، چہرے کو، تو اس کی جمع ہوگی افواہن. فمن افواہن. اوکے. یہ تھے آپ کے واحد جمع. امید ہے آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی. یہ آپ کے لیے نہایت ایزی ہے. آپ نے تھوڑا سا اپنا مائنڈ لگانا ہے، اور واحد جمع آپ کے پاس اوپر لائن میں لکھے ہوئے ہوں گے، آپ نے بس وہاں سے پک کرنے ہیں اور واحد کے آگے جمع لکھ دینے ہیں. اوکے. نیکسٹ آپ کا کوشچن ہے میچ دا کالم. اوکے. کوشچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس آیات کو ان کی ترجمے سے لکیر کے ذریعے ملائیں. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم. اچھا، اس کا جو آسان طریقہ ہے، آپ نے آیات مبارکہ میں جو ہے وہ اسپیسیفک ورڈز کو دیکھنا ہے کہ کون کون سے ورڈز جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ 75% اردو اور عربک جو ہے وہ سیم ہے. تو اس وجہ سے یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے یہی ورڈز جو ہیں وہ پھر اردو میں بھی دیکھنے ہیں، اور وہاں سے آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ہنٹ آپ کو ضرور مل جائے گی. جس طرح یہاں پر یوم ہے، یوم کہتے ہیں دن کو. یسحبون فی کا مطلب ہوتا ہے میں. النار، نار کا مطلب ہوتا ہے آگ. ٹھیک ہے. اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر. ٹھیک ہے. وجوہہم، ویسے تو وجوہ جو ہے وہ چہرے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو اس کا میننگ نہیں بھی پتا، تو
تو النار، نار کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے، کیونکہ اس کے بعد کسی بھی آیت میں جو ہے وہ نار کا ورڈز جو ہے وہ یوز نہیں ہوا، یعنی آگ کا ورڈ جو ہے وہ یوز نہیں ہوا. تو پھر ہم یہاں جو ٹرانسلیشن ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ آگ کا ورڈ جو ہے وہ کس جگہ پہ، یا دن کا ورڈ جو ہے وہ کس جگہ پر آیا ہے. تو ہم جب ان آیات کو دیکھتے ہیں تو سب سے اینڈ پہ دیکھیں کہ یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، تو دن یہاں پر یہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، جس دن، اور آگ بھی آ گیا ہے ورڈ اس میں، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے. تو پہلا ترجمہ جو ہوگا وہ یہ والا ہوگا، ٹھیک ہے، نمبر 1. اوکے، نیکسٹ آپ کے پاس نمبر 2 ہے. ان المجرمین فی ضلال و سعر. ان المجرمین فی ضلال و سعر. ان بے شک مجرمین، مجرم، ٹھیک ہے. یہاں پر مجرم سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کون سا ورڈ جو ہے وہ ٹرانسلیشن میں دیکھنا ہے. تو یہاں پر جو مجرم کا ورڈ یوز ہوا ہے وہ نمبر 3 پہ دیکھیں، اس پہ یوز ہوا ہے اس آیت میں. بے شک مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی میں ہیں، ٹھیک ہے. ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، المجرمین مجرم لوگ، ٹھیک ہے، فی ضلال و سعر، بے شک مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی میں ہیں. تو دوسرا جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ نے ملا دینا ہے. اوکے، نمبر 3 پہ دیکھیں. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. فَكَيْفَ، کیفہ کہتے ہیں کیسے کو، جیسے آپ کہتے ہیں کیفہ حالک، آپ کا حال کا ہے، تو کیفہ کا مطلب ہوتا ہے کیسا. فا کا مطلب ہوتا ہے پس کیسا، کانا ہے، عذابی، ٹھیک ہے. آپ نے ضمیر متصل پڑھی ہے تو آپ کو فوراً سمجھ چلا جائے گا، سمجھ لگ جائے گی کہ عذاب بھی، با جو یا ایڈ ہوئی ہے ضمیر متصل کی ہے، تو ایکچول میں یہ ورڈ جو ہے وہ عذاب ہے، ٹھیک ہے. عذاب بھی و نذر. تو ہم دیکھیں گے کہ کیسا اور عذاب یہ والا ورڈ جو ہے وہ کس جگہ پر ایڈ ہوا ہے. فکیفہ، پھر کیسا تھا، عذابی، میرا عذاب، و نذر، اور میرا ڈرانا، ٹھیک ہے. تو تھرڈ جو آپ کی آیت ہے اس کی ٹرانسلیشن بنے گی دس ون. پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. اوکے، نمبر 4 پر ہے یعلم ما یلج فی الارض. یعلم ما یلج فی الارض. اب یہاں پر دیکھیں، ارض کا مطلب ہوتا ہے زمین. پھر ہم ٹرانسلیشن میں دیکھیں گے کہ کہاں پر زمین کا ورڈ جو ہے وہ یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے میں، زمین میں، ٹھیک ہے. تو ہم جب ٹرانسلیشن میں دیکھتے ہیں تو زمین کا ورڈ جو ہے وہ یہاں پر یوز ہوا ہے. یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض، جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے. تو نمبر 4 کی ٹرانسلیشن بنے گی دس ون. اوکے، ما یلج، یہ میننگ بھی اوپر آیا ہے. اوکے، نمبر 5 پر ہے نمبر 5، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ٹھیک ہے. اجسامہم جسم کی جمع ہے اجسام، ٹھیک ہے. ہم جو ہے ضمیر متصل کا یہاں پہ لگا ہوا ہے. وَإِذَا، اور جب، ٹھیک ہے. وہ کا مطلب پرماننٹ ہے، اذا کا مطلب بھی پرماننٹ ہے، ٹھیک ہے. اور جب، تو ہم آخر پہ ہمارے پاس بچتی کون سی آیت ہیں، دس ون. اور جب تو انہیں دیکھے تو ان کے جسم تجھے اچھے لگیں گے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. this one نمبر 5.
وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب تو انہیں دیکھے تو ان کے جسم تجھے اچھے لگیں گے. یہ حوروں کے بارے میں جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. اوکے، نمبر 5 پر ہماری ٹرانسلیشن یہ والی بنتی ہے. اوکے، امید ہے آپ کو اس پیپر کی سمجھ آ گئی ہوگی. اوکے، اگر پھر بھی آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اوکے، جو چیزیں آپ نے یاد کر کے جانی ہیں وہ ضمیر متصل ہے اور منفصل، یہ دونوں آپ نے یاد کر کے جانی ہیں، تاکہ کیا ہوگا کہ یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک جیسی. آپ نے فرسٹ آف آل جو چیز کرنی ہے وہ ضمیر متصل اور منفصل آپ نے یاد کر کے جانا ہے، کیونکہ متصل اور منفصل جو پروناؤن ہیں یہ ہر لائن میں یوز ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو پرماننٹ میننگ ہیں وہ بھی آپ نے یاد کر کے جانے ہیں. ٹھیک ہے، ان تینوں چیزوں کی جو ویڈیوز ہیں وہ میں کمنٹ سیکشن میں بلکہ ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا. آپ نے فرسٹ آف آل جو ہے وہ ان تینوں کو آپ نے دے کے جانا ہے اور یہ تینوں آپ نے پریپیئر کر کے جانے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو پیپر ہوگا وہ ایزیلی سالو ہو جائے گا. آپ کو میننگ آتے ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا کس جگہ پہ ضمیر متصل لگی ہوئی ہے اور کس جگہ پہ ضمیر منفصل آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور کون کون سے میننگ جو ہیں وہ پرماننٹ ہیں اور جہاں پر بھی آئیں گے ان کا سیم ہی میننگ رہے گا. اوکے، اللہ حافظ، خدا آراک قریباً، گڈ بائی، سی یو سون.